अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 पार्टियुनि ते ॿधल मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि जो इतिहाद, उन जे पारां हुकूमत खे जेका डेडलाइन ॾिनी वई हुई 31 जनवरी उहा पूरी थी। अॼु 1 फरवरी आहे ऐं PDM जेको आहे 4 तारीख़ ते पंहिंजो इजलास सॼो आहे। PDM जॾहिं 31 जनवरी जी डेडलाइन पे ॾिनी त हुननि जे दिमाग़ में छा हुयो? उन्हनि खे इहा त बिल्कुलु ख़बर हुई त 31 जनवरी जी डेडलाइन ताईं हुकूमत डेडलाइन ते इस्तीफ़ा कोन ॾींदी। पोइ आख़िर उन्हनि इहा डेडलाइन छो ॾिनी? उन सां अलावा हाणे जॾहिं इहा डेडलाइन गुज़री चुकी आहे त हाणे PDM वटि कहिड़ी उहा ताक़त आहे जंहिंजो मुज़ाहिरो करे उहा हुकूमत खे पंहिंजो डिसलॉज कंदी या उनखे हुकूमत खे लाहींदी, ऐं उनमें उन्हनि जी केतिरी कामयाबी जा इम्कान आहिनि, हुकूमत वटि छा छा ऑप्शन्स आहिनि। इन सॼे मामले जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नाम्यारे तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। शाहीन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शाहीन कुरैशी साहब, डेडलाइन देने का क्या मकसद था? क्योंकि ये तो सबको पता था, सारे तर्जुमेगार भी कह रहे थे कि ये जो डेडलाइन दे दी है इससे तो इस्तीफ़ा नहीं आएगा। फिर PDM ने ये जो दी डेडलाइन 31 जनवरी तक की, उससे वो क्या हासिल करना चाहते थे? देखिए, हमें सियासी बात करनी चाहिए और मीडिया को बड़ी सहाफ़ती और डिफरेंट बात करनी चाहिए। गरचे मेरे और आपके माशरे के अंदर इस वक्त कैंपेन जर्नलिज्म इतनी आगे आ चुकी है कि यहाँ के मौजूए सुखन भी यही बन चुके हैं कि डेडलाइन। दर हकीकत बात यह है कि ये सियासी अमल और ये सियासी जंग है, ये एक सियासी एजेंडा है। तो कोई अगर इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद, बिलखुसूस अपोजिशन का इत्तेहाद डेडलाइन दे रहा है तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि कोई रजाकाराना तौर पर उस स्पेसिफिक तारीख को इस्तीफा दे देता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह इवन मुतालबा किया जाता है कि आप हमें जो है ग्रेड 17 में दे दें टीचर्स को, तो क्या कोई उसको मान लेता है? जब तक कोई एहतजाज नहीं होता, जब तक कोई आप अपनी आवाज को नहीं, ये कोई यहाँ तहजीब याफ्ता माशरे नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिस एजेंडे के ऊपर PTI की हुकूमत आई है, करप्शन 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 का सारा ढोल बजाकर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुछ और कह रही है, लेकिन और वो उनका फुलका उड़ गया है कि भाई आज के दौर में करप्शन जो है बढ़ गई है, और आप इतने दावे करते हैं तो मीडिया का मौजूए सुखन ये नहीं है। डेडलाइन जरूर दी जाती है, डेडलाइन दी गई है, लेकिन डेडलाइन के अंदर जो दानिश्वर हैं, जो अखबार नवीस हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन्हें ये समझ आ रही थी कि दो चीजें हैं। एक इलेक्शन है सेनेट का जिसके अंदर कोई भी सियासी जमात, इतने बच्चे तो नहीं है ना कि वो खुल के जो है मौका दे देंगे। होना ये था कि ये प्रेशर बिल्ड करना था, और उसके अंदर प्रेशर बिल्ड बवजूद मौसम और बवजूद नहीं हो सका। और हुकूमत ने जो अपने प्रोपेगेंडे का एक जोर डाला, वो बिलखसूस लाहौर के अंदर अनइम्प्रेसिव जो शो हुआ है मुस्लिम लीग की मेजबानी में, उसके बाद से इन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दी है। वरना ये तो बात तय हो चुकी थी कि कोई भी कौन सी सियासी अमल होगा जिसके अंदर आप सेनेट में से गायब हो जाएं और जो है हुक्मरानों को, जिनको आप कह रहे हैं कि वो खतरनाक एजेंडे पे चल रहे हैं, जो सदारती एजेंडे की जानिब भी पेशकदमी कर सकते हैं, जो आपके NFC अवार्ड्स को भी नहीं मान रहे, जो पैसे भी नहीं दे रहे, आप उन्हें सेनेट में भी अक्सरियत दे देंगे। और तो क्या होगा अगर सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत आ जाती है तो क्या होगा? जी, सेनेट के अंदर अगर उनकी अक्सरियत हो जाती है तो क्या होगा? यही एक कोई सियासी अमल कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में मैदान खुला नहीं छोड़ रहे। और ये देखिए, बिलावल शुरू से उन्हें कह रहे थे कि ये हमें सियासी अमल इस तरह करने पड़ेंगे क्योंकि वो 85 के नॉन पार्टी इलेक्शन में एक नतीजा अखज़ कर चुके हैं तारीखी तौर पर, जिसका बारहा जिक्र होता है कि आपको नहीं लगता कि ये जो ऐलानात किए थे, जो जोश और वलवला था PDM की तहरीक का, और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाहौर का जो जलसा था, उसके बाद ये चीज़ें डगमगाने शुरू हो गई। PDM जो है जो उसकी
اعتماد تھا وہ اعتماد جو ہے وہ ان کا شیک ہوا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ لانگ مارچ اور پھر استعفے اور پھر اس کے بعد جو ہے جیل بھرو تحریک، اور پھر اب جو ہے وہ نئی ایجنڈا آ گئی ہے بلاول صاحب کی طرف سے کہ اپنا نو کانفیڈنس موو۔ آپ کو لگتا نہیں کہ پی ڈی ایم کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم اپنا راستہ کھو چکی ہے آگے جانے کا؟ نہیں، دیکھیے سیاسی عمل میں راستہ ہمیشہ تاریخی طور پر آگے کی جانب بڑھتا ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ بات ٹیکنیکلی اور فلسافیکلی بھی غلط ہے کہ جو ہے کوئی چیز دہراتی نہیں ہے، وہ راؤنڈ شکل میں نظر آتی ہے لیکن اس کی موومنٹ سپائرل کی شکل میں ہوتی ہے، سپرنگ کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ آگے بڑھوتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو سیاسی عمل ہوا تھا، آج کے ان الفاظ کی جگہ میں انتخاب یہ کروں گا کہ ان کی صفوں میں کوئی وہ نہیں ہے، ایک ریئلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ ان کا ہوم ورک ضرور جو ہے وہ غیر معیاری تھا، کہ یہ سوچا جانا چاہیے تھا بر وقت، تاکہ اگر مارچ کے الیکشن تھے تو یہ انہیں کہیں اگست ستمبر میں تحریک کرنی چاہیے تھی، اور اگر یہ اس کے اندر تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ انہیں ویٹ کرنا چاہیے، اس الیکشن کو فری ہینڈ نہ دیں، اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں، بھرپور سیٹیں لینے کی کوشش کریں، اور اگر نامینل مارجن سے ذرا سی سیٹیں اگر لے بھی جاتی ہے پی ٹی آئی اپنے الائز کے ساتھ مل کے، تو وہ بھی پھر بھی جو ہے کوئی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ جب لانگ مارچ کی بات کی گئی اور اس کے اوپر جو ایک بہت بڑا مومنٹم بنانے کی کوشش کی گئی کہ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن پھر جب وہ وقت آنے قریب آیا تو پھر پتہ چلا کہ سردیوں کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن کی جا سکے، سو بھی اسلام آباد کے لیے جہاں پہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پی ڈی ایم تو بالکل وہ جب باتیں کر رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہوگا۔ جی جی، درست کہا آپ نے فیاض صاحب، میں اور آپ 3 ویک پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ انہیں موسم کی نزاکت کو ریئلائز کرتے ہوئے بالآخر اس کو چینج کرنا پڑے گا، پھر ان کو حصہ لینا پڑے گا مارچ کے انتخابات میں سینٹ کے، اور اس کے بعد کا یہ لیٹ پروگرام دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے اچھی طرح ناکامی جو پی ڈی ایم کی ہے وہ بتا نہیں پا رہی عوام کو، کہ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو بیدار کر رہے ہیں، پبلک موبلائزیشن کا پروسیس کر رہے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر کریں گے جب لوگوں کی تکلیف کم از کم ہو۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ کراچی سے جو ہے ایک لانگ مارچ شروع کریں اور اس کو لے جائیں سردیوں میں، بارشوں میں اور اس طرح کے حالات میں، وہ عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ان کو مؤثر طریقے سے ایک پالیسی فریم 4 تاریخ کو دے دینی چاہیے کہ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ میڈیا اس کے اندر بہت سوالات کر رہے ہیں کیا پالیسی فریم ورک ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا سیاسی پروگرام دیں کہ استعفاؤں کے معاملے پر بھی ان کے اندر جو ہے وہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کو کریں گے، اور جب بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موو کی طرف جائیں گے تو پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنا نمبر شو کریں، اور پھر اس نے پنجاب کے اندر جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کو بالکل ہی اپنا ریجیکٹ کر دیا کہ ان کے ٹیبل پہ ایسا کوئی کارڈ یا کوئی ایسی کوئی موو نہیں ہے۔ اس پہ میں جی فیاض صاحب، میں اس پہ سیاسی تجزیہ دیتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا تجزیہ اگر آپ کریں تو جو نون لیگ کی سیاسی انالیسز ہیں وہ انہیں پیپلز پارٹی کے جو ہے فیصلوں کو ماننا اس لیے پڑ رہا ہے کہ ان میں وزن ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم کسی ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ لینا انیویٹیبل ہے، اب وہ فالو کر رہے ہیں وہی جو بلاول کہہ رہے تھے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے نہیں نو سینٹ الیکشن، بلکہ یہ تو ناجائز اسمبلی کون سینٹ منتخب کرے گی، اس کو بھی نہیں مان رہے تھے، اب اس طرف بھی چل پڑے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر خود مسلم لیگ نون کے ایم پی اے روزانہ جو بزدار صاحب سامنے بٹھا کر میڈیا کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اپنے اس بھرم کو رکھنا چاہ رہی ہیں مریم کہ بھائی
کیا وہ اپنی عددی اکثریت جتنی بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 14 ہی ایم پی اے کم ہیں، کیا یہ اس اپنی موجودہ اکثریت کو شو کر سکتی ہے مسلم لیگ نون؟ تو سوال بہت سارے ہیں سر وہ جس کو تو پھر نہیں کر سکے، نہ مسلم لیگ کر سکی، نہ پیپلز پارٹی کر سکی، نہ مولانا کر سکے جب سینیٹ کے اندر اپنا نو نہیں کر کانفیڈنس موو سکے، آئی تھی۔ نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ تو لیکن یہ سارا ایک سیاسی عمل ہو رہا ہے انگیج کرنے کا، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک رائے عامہ کی طاقت کی بنیاد پر جب آپ ہلاتے ہیں، اور مثال ہے کہ ریئل کوئی ملین مارچ آ جاتا ہے، تو جہاں ڈسسیٹسفائیڈ ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی میں، آپ بھی جانتے ہیں، چند لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پھر لوگ اپنی پارٹی کے اندر پریشر ڈالتے ہیں کہ دیکھیے آئندہ الیکشن میں ہم منتخب نہیں ہو سکیں گے، گلی محلے میں لوگ ہمیں روزگار مہنگائی کے تانے دے رہے ہیں، اور اب شاہین قریشی صاحب اب میں تھوڑا سیدھا سوال کرتا ہوں، سیدھا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ بہت ہی ایلابریٹ کریں اپنے سیدھے انداز میں، کہ پی ڈی ایم آپ 2.5 سال جنرل الیکشن کو پڑے ہوئے ہیں، جی 23 میں ہونے ہیں۔ جی اب اگر پی ڈی ایم مومنٹم بنانے کی کوشش کرتی ہے تو کیا وہ اس حکومت کو ڈسلوج کرے گی؟ اور وہ کر سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے، آج بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور جنرل فیض صاحب کی، جی میں اس طرف آنا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے انداز میں وہ اگر دھرنوں سے یا مظاہروں سے، یا جس کو خود پی ڈی ایم کے شامل جماعتیں جو ہیں وہ رد کرتی رہی ہیں کہ یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے کہ آپ دھرنوں سے حکومتیں گرائیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان بیٹھے ہوئے تھے ڈی چوک پہ، تو اس وقت اسمبلی کے فلور پر، سینٹ کے فلور پر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، مولانا، سب نے یہ تقریریں کی تھی کہ یہ پاکستان جیسے ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کو کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ دھرنوں سے حکومتیں گرائی جائیں۔ اب کیا پی ڈی ایم وہ گرانا چاہتی ہے اس طریقے سے؟ نمبر 1۔ نہیں تو پھر دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے اپنا جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں، اور باقی سب جماعتیں کہتی ہیں کہ بھائی ہم سے پہلے بھی ہاتھ ہو چکا ہے سینٹ کی الیکشن کے اندر، اب اگر ہم اس چکر میں گئے تو ہمارے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بوزدار صاحب روز ایم پی ایس بٹھا کے وہ کرتے ہیں، تو ہماری جو اس وقت طاقت ہے پارلیمانی وہ مزید کم ہو جائے گی، اور پھر ہم ان کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف قدم بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ 2، تیسرا یہ ہے کہ یہ 2.5 سال یہ مومنٹم چلاتے رہیں، پھر جنرل الیکشن ہو، تب جا کے آپ کے خیال میں اتنے لمبے عرصے تک مومنٹم قائم رکھنا ایک تحریک کا، یہ پی ڈی ایم کے اندر ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں سیدھے سوالوں کا آپ تھوڑا میں ایلابریٹ کریں۔ اس کا سیدھا جواب دیتا ہوں اور نئی بات سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے تجزیے کے مطابق یہ جو سیاسی عمل اپوزیشن نے شروع کیا تھا، جس کا بظاہر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی حکومت سے ذرا سا دور کرتے، کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ عوام الناس کے اندر جو عدم اطمینان پی ٹی آئی حکومت کا ہو رہا ہے، اس کا سایہ اسٹیبلشمنٹ پر نہ آئے، کہ جو معاشی بدحالی عوام الناس کی ہو رہی ہے وہ اس سے پرے کر لیں۔ لیکن پی ڈی ایم ان کو پرے نہیں کر سکی، بلکہ اس کا الٹ نتیجہ نکلا ہے۔ اصل جو پہلی لائن میری ہونی چاہیے تھی وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حتمی طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کا ٹینیور پورا کرانے اور مکمل ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بالکل عیاں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اور میں تو یہ سیاسی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ ہم عمران خان کو گرانے کے لیے نہیں آئے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عدم مداخلت کے حوالے سے آئے تھے۔ نہیں سر، وہ تو ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے دے، کبھی کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، ہمیں عمران نہیں چاہیے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ سلیکٹرز سے بات کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ ان کا رول کے بات پہ کوئی نہیں کہتا، البتہ یہ جو چیز آتی ہے، یہ ایک وہ سچائی کے ساتھ یہ اعتراف نہیں کر رہے تھے کہ نہ تو ہم ابھی لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ سیاسی عمل لانگ مارچ پہ مریم بھی ایگری کر چکی تھیں جب یہ 27 دسمبر کو جو ہے وہاں محترمہ بے نظیر کے وہاں پر موجود تھے، اور یہ 2 دن کی میزبانی ہوئی تھی وہاں پر مریم صاحبہ کی،
تو یہ طے تھا کہ لانگ مارچ ایک سیاسی عمل ہوگا کہ جو کہ موسم کی دشواری کے باعث ممکن نہیں ہے. باقی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک بالکل بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں. پورے عوام الناس تک کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کسی صورت نہ لا سکتے ہیں، نہ کامیاب کر سکتے ہیں. اس سے یہ اپنا تاثر ظاہر کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. انہیں سیدھا سیدھا لانگ مارچ اور سیاسی عمل کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کے 5 سال پورے کرائے گی اور وہ سیدھے ہو چکے ہیں. اور کسی چیز کو دیکھیے خاطر میں نہیں لایا جا رہا. اب یہ جس طرح سے یہ براڈ شیٹ کے معاملات آئے ہیں اور جس طرح سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں اور کرپشن ثابت ہوئی ہے، کسی بھی چیز کو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی وہ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں، نہ پاکستان کا میڈیا اپنا وہ رول ادا کر رہا ہے جو کہ جمہوری قوتوں کے ساتھ میڈیا کا بھی ایک رول ضرور ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہے، جو مسنگ ہے اس وقت. تو اس ساری صورتحال میں انہیں اپنا سیاسی عمل ہی جاری رکھنا پڑے گا جتنا بھی ممکن ہے. لیکن یہ چونکہ مختلف نقطۂ نظر کی جماعتیں ہیں اور دو ایشو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیے نا جو مولانا فضل الرحمان نے پرسوں کہہ دیا کہ ہمارا جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہیں ہے، ہم تو عمران کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ہمارا معاملہ تو جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ گھر کی بات ہے چھوٹی موٹی، تو وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جب پچھلے اپنے لانگ مارچ میں وہ آئے تھے تو بقول ان کے وہ انڈر ٹیکنگ آرمی سے لے کے اکیلے چلے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی، ANP اور جس طرح بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ اس ایجنڈے کے اوپر اپنی ریزرویشن رکھتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ویل ڈیل کے لیے کچھ کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور نقطہ نظر موجود ہے جو سیاسی طور پر بڑا بالغ نظر رکھتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی طرف سے 2 جرنیلوں کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا تو اس کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہدف 2 جرنل ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے دوری کے معاملات کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ سوال تھے موجود کہ جب آپ 2 آدمیوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور سوال جو کہ تم آج بھی موجود ہیں کہ مولانا کا ایجنڈا کیا ہے، PMLN کا ایجنڈا کیا ہے، پیپلز پارٹی کا کیا ہے. 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سگنل دیتی رہتی ہیں. PDM آج ان 3 ڈیفرنٹ سگنلز کے درمیان گھوم رہی ہے. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، گفتگو تاں بدھی ملک جو سیاسی منظرنامو PDM پارا حکومت کے ڈنل مہلت جکا ہوئی 31 جنوری واری وہ پوری تھی وئی. PDM ہانے چھا کندی 4 تاریخ تے PDM جو سربراہ اجلاس آئے. تیز تائیں بیانن جو سلسلو شروع تھی ویو آ تے ان کے اخلاقی طرح استعفیٰ جلے ٹائم ڈنو ویو نہ ڈنو ویو تے ہانے ہی تھی تو بلاول صاحب جو بین پجو مولانا فضل الرحمان صاحب مریم نواز صاحب جا بیان اچی ویا ہن ٹویٹر تے جو وہ اساں نظر اچن تھا. بہرحال 4 تاریخ رو اجلاس PDM لا اہم ہوندو. PDM ہانے کیڑو لاہ عمل اختیار کندی پنجے مطالبن جی منتا لائے. وقفو وٹھو تا وقفے کھا پو وٹھی چی برما جی صورتحال تے گفتگو کناسوں. برما سان گڈو گڈ بائیڈن جی فارن پالیسی کے جے چیلنجز ان ان تے بھی گفتگو کناسوں. اساں سان گڈ رہو. ویلکم بیک ناظرین. اچھت پروگرام کے سلسلے کے اگتے وڌايون گفتگو کیوں تھا برما یعنی میانمار جی صورتحال تے جتے ایک دفعہ بیہر فوج جکو ہے اقتدار تے قبضو کرے ورتو ہے. ہن وقت اساں سان پنجو ویڈیو لنک تے موجود ہیں ملک جا نامیارا فارن پالیسی اینالسٹ پروفیسر مونس احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میانمار کے اندر؟ یہ تو میرے خیال میں بہت ہی اہم واقعہ ہے، ڈیولپمنٹ ہے اور افسوسناک بھی ہے، کیونکہ میانمار میں جس کو برما پہلے کہتے تھے وہاں پہ 1962 سے لے کے 2011 تک جو ہے وہ ملٹری رول رہا. 2011 کے بعد وہاں پہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی اور اب دوبارہ جو ہے فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے. تو ایون جب وہاں پہ سویلین رول تھا، جو پرائم منسٹر تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ملٹری کا انفلوئنس ہے، میانمار جو ہے وہ ایکچولی ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے لائک ادر ڈیپ اسٹیٹس.
تو وہاں پہ فوج کا جو ہے اثر رسوخ وہ رہا، اور جو پرائم منسٹر تھی وہ بھی اس کو کم نہیں کر سکیں. تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کی مذمت کی ہے، برطانیہ نے مذمت کی ہے، آسٹریلیا نے مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ فوراً جو جمہوری جو نظام ہے اس کو بحال کرے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ فوج، کیونکہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو الیکشنز ہوئے تھے ابھی میانمار میں، اس میں یہ ایلیگیشنز تھی کہ اس میں ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جو رولنگ پارٹی تھی اس نے مطلب منصفانہ انتخابات نہیں کرائے. تو ایک سیاسی انتشار تو تھا میانمار میں، ایک بحران تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ فوج جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ فوج کا میانمار کے اندر یہ پرانا طریقہ رہا ہے، کتنے عرصے تک آنگ سان سوچی جو ہے وہ گرفتار رہیں، ہاؤس اریسٹ رہیں، اور پھر جب کہ ایک عالمی پریشر آیا اور پھر یہ معاملہ چلے کہ کیونکہ اس وقت بھی جو وہاں پہ ڈیموکریسی تھی وہ ایک ہائبر ڈیموکریسی تھی، فوج کو بھی اس آئین کے اندر ایسی ترامیم کی گئی تھیں کہ ان کو بہت بڑا عمل دخل ہے آج بھی وہاں پہ اس کے لیے، کیونکہ وہ اب پریزیڈنٹ نہیں بنتی، وہ اسٹیٹ کاؤنسلر اس کو کہتے ہیں اگر آنگ سان سوچی کا جو عہدہ رکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس کمپرومائزڈ پوزیشن کے باوجود بھی وہاں پہ فوج نہیں کرنے دیتی رول سیویلینز کو؟ جی ہاں، وہاں پہ جو حکومت تھی پرائم منسٹر کی، تو وہ حکومت جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس میں جو وہاں ان کی اسمبلی تھی اس میں بھی فوج نے اپنی نمائندگی رکھی بھی تھی، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میانمار میں جمہوریت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے روہنگا مسلمز کو، جو اراکان اسٹیٹ سے جو جینوسائیڈ ہوا وہاں پہ روہنگاز کا، اور اس میں نہ صرف فوج ملوث تھی بلکہ جو سویلین حکومت ہے وہ بھی ان مظالم کو روک نہیں سکی، اور اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی. حالانکہ جو پرائم منسٹر جو اب نہیں رہی ان کو تو امن کا نوبل انعام بھی ملا، نوبل پیس پرائز بھی ملا. تو یہ بھی کہا گیا کہ ان سے وہ واپس لے لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک میں نسل کشی جو تھی، جو روہنگرز کی، ان کو روکنے میں ناکام رہی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اب کچھ عرصہ تو وہاں پہ اقتدار میں رہے گی. اب یہ ایک میرے خیال میں لمحہ فکر ہے بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن کے لیے، کیونکہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جس کو بھی 2 ہفتے ہوئے ہیں اقتدار سنبھالے ہوئے، اس کا تو یہ موقف ہے کہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، رول آف لا، ڈیموکریسی، جمہوریت، یہ ان کو فوقیت دی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ کیا قدم اٹھاتی ہے. کیا یو این سیکورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ جو فوج حکومت ہے میانمار کی اس کے خلاف سینکشنز لگائے گی، پابندیاں اس کو الگ تھلگ. اور میانمار جو ہے وہ تو آسیان کا ممبر ملک ہے، ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، تو اس کی رکنیت جو ہے معطل کی جائے. اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کے خلاف سینکشنز لگا، سیکورٹی کاؤنسل. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ چین کا کیا رول ہوگا، چین کا کیا رول ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ تو شروع سے اتحادی ہے میانمار کا. جب وہاں پہ فوجی حکومت تھی اس وقت بھی، اس کے بعد جب روہنگاز کے اس میں جب یہ مظالم ہوئے تو اس نے کوئی، چین نے جو ہے اس بارے میں ندامت کا اظہار نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا. تو چین کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کھل کے حمایت نہیں کرے چین، ہو سکتا ہے کچھ نیوٹرل ہو، مگر اس کے خلاف نہیں جائے گا. مگر یہ تو آسیان کے جو ممبر ممالک ہیں جس میں تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، برونائی ہے، انڈو چائنا کے جو اسٹیٹس ہیں، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، یہ تو اب ان کا کام ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ کس طریقے سے جمہوریت کو پامال کیا گیا. اور میرے خیال میں اس میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ میانمار کی حکومت جو پرائم منسٹر صاحبہ کی بھی ہے کہ انہوں نے وہ بالکل ناکام رہی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہ سارا عرصہ جو ہے 10 سال کا تقریباً عرصہ، 2011 سے 2021 تک کا جو عرصہ ہے،
اس میں اداروں کو مضبوط نہیں کیا، جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا پرابلم ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا جاتا، اور جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ موقع بھی نہیں دیتی، وہ مضبوط بھی نہیں ہونے دیتی. اور یہی فوج نے جو اقتدار سنبھالا، اور ایک اس نے جو بہانہ ڈھونڈا کہ چونکہ انتخابات میں دھاندلی کی شکایت تھی اس لیے ہم اقتدار پہ. تو یہ تو پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا 1977 میں کہ بھٹو صاحب کی حکومت جو تھی، الیکشنز ہوئے مارچ میں 77 میں، تو اس کے خلاف پھر پی این اے نے، پاکستان نیشنل الائنس نے ایک تحریک چلائی کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہوا یہ کہ پھر فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. مگر میانمار میں تو کوئی مصر میں سیسی کی حکومت، وہ ایک فوجی حکومت، اب میانمار کے اندر ایک فوجی حکومت. آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کے مناظر ہم نے دیکھے امریکہ کے اندر، کیپٹل ہل کے اندر مظاہرین چڑھ گئے، یا آج کل جو ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لال قلعے کے اوپر جو ہے وہ مظاہرین جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں، لگتا ہے کہ جمہوریت دنیا کے اندر اب کوئی اتنی اس کی مثالی وہ نہیں رہی؟ اب جو بڑے بڑے یہ آئیکونز تھے، سمبلز تھے جمہوریت کے، وہاں پہ لوگوں نے اس پہ چڑھ گئے دوڑے ہیں لوگ. نہیں، وہ بات تو صحیح ہے کہ جو برداشت ہونا چاہیے، جو ٹالرنس جو کہ جمہوریت میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ برداشت کریں کہ آپ نے مخالفین کو، تو وہ برداشت جو ہے جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں، کہ جو 6 جنوری کو جس طریقے سے کیپٹل ہل میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حامی تھے انہوں نے دھاوا بول دیا، اور پہلے کبھی نہیں ہوا امریکہ کی تاریخ میں. بہت ساری چیزیں، یعنی کہ ایک تاریخ بن رہی ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی، ڈیولپ کنٹریز میں بھی، جہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ بہت پرانی ہے. مگر ادھر بھی نظر آتا ہے، جیسے فرانس میں، کہ فرانس میں جو وہ ہے آپ کے پاپولسٹ جو لی پین، ان کی جو بیٹی ہے، وہ اب سامنے آ رہی ہیں، اور ان کی پاپولیرٹی ہے کیونکہ 2022 میں الیکشنز ہونے فرانس میں، صدارتی انتخابات. تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. مگر ایک امید یہ پیدا ہوئی تھی کہ یہ جو امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جو ایک انتہا پسند وائٹ سپریمسٹ، صرف انڈیا میں نہیں آئی نا، اپنا صرف امریکہ میں نہیں آئی، ہندوستان کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر یہ پاپولزم کے بنیاد پر، ایکسٹریمسٹ ورژن کے بنیاد پر اتنے بڑی جمہوریتوں کے اندر اس طرح کے لوگ آئے، جس کو ایک کے اوپر یہ تھا کہ وہ بچرف گجرات ہے، تو دوسرے کے اوپر یہ تھا کہ وہ کس طرح کا اپنا عورتوں اور باقی لوگوں کے بارے میں اس کے جو کمنٹس ہوتے تھے ٹرمپ کے. تو جمہوریت تو ایسے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیتی ہے. یہ جو ایکسٹریمسٹ ورژن کے ساتھ، پاپولسٹ ورژنز کے ساتھ لوگ جمہوریت کے اندر اسپیس بنا لیتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی پرانی جمہوریتوں کے اندر. نہیں، وہ بات دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہے ڈیموکریسی کے لیے. اور انڈیا کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پہلے ہوا تھا کہ جس طریقے سے مودی کی رجیم نے، شیو سینا اور بی جے پی کی رجیم نے ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر کے سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ وہ پاس کیا، اور ان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا. یہ عجیب سی بات ہے کہ جموں و کشمیر میں جو اگست 5 کا جو بل انڈین پارلیمنٹ نے پاس کیا، جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ، جس کے تحت جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، اس کو بھارت میں ضم کر دیا. مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود کہ جو کچھ ان ممالک میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہوا یا جو یورپ کے جمہوری ممالک ہیں، اس میں ایک خطرہ ہے جمہوریت کو. مگر جمہوریت مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا ان قوتوں کے لیے، کیونکہ اب ہدف جو ہے وہ یہ ہے مودی رجیم کا، اب بات ہو رہی نا بھارت کی، کہ کسی طریقے سے بھارت کا جو سیکولر تشخص ہے اس کو ختم کر دیں. مگر وہ سیکولر جو تشخص ہے وہ تو ان کے پریمبل میں ہے، کانسٹیٹیوشن کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کے پریمبل میں ہے. اب اس کو اگر تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے بی جے پی کو 2/3 اکثریت چاہیے راجیہ سبھا، یعنی جو کہ اپر ہاؤس ہے، اور لوک سبھا جو کہ لوور ہاؤس ہے. تو اب جب راجیہ سبھا کے الیکشنز ہوں گے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، تو اس میں بی جے پی کو امید ہے کہ اس کی 2/3 اکثریت ہوگی. اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا
کہ بھارت کا جو سیکولر تشخص ہے وہ ختم کر دیا اور بھارت کو ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. میرے خیال میں بھارت جو ہے وہ پھر قائم نہیں رہ سکتا. ایک اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کی اس موجودگی وجہ سے. بائیڈن کا ہیرس نئی جو جوڑی آئی ہے امریکہ کے اندر، جس طرح آپ نے کہا کہ میانمار کا معاملہ بھی، برما کا معاملہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہیومن رائٹس اور رول آف لا ان چیزوں پہ وہ کریں گے. بائیڈن صاحب کے اسٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں کہ وہ جو اپنا سعودی کراؤن پرنس ہے محمد، اس کے بارے میں وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جو صحافی قتل ہوا تھا ترکی کے اندر، کاشگی صاحب، اس کے بارے میں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ سلمان کا بیٹا محمد جو ہے وہ اس میں ملوث ہے اور اس کو سزا ملے گی. تو اب جب وہ صدر بن چکے ہیں تو اب سعودی عرب اور کراؤن پرنس کے بارے میں اس کے کیا روش رہے گی اس کی؟ دیکھیے، سعودی عرب جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی رہا ہے. اور ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ کا جو یہ یاد رکھیے کہ ٹرمپ کا جو پہلا فورن وزٹ تھا وہ سعودی عربیہ کا تھا. 2017 کی بات ہے جب وہ نئے آئے تھے. ہی وینٹ ٹو سعودی عربیہ اور ان کے بڑے اچھے تعلقات، خاص طور پہ جو ٹرمپ کے سن ان لا ہیں جیرڈ کرشنر، ان کے بڑے ذاتی قسم کے تعلقات جو ہیں وہ اب بائیڈن کیا کریں گے؟ بائیڈن کیا کریں گے وہاں پہ؟ وہ کاشگی کے مسئلے پہ جو اس کا اسٹانس رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ اس میں ملوث رہا ہے، تو اب وہ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ ہیومن رائٹس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ بائیڈن فوکس کرے گا، کیا کرے گا وہاں پہ؟ وہ دیکھیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو امریکہ کی انتظامیہ کو بڑے ہی پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا، آہستہ آہستہ، کیونکہ ایک وقت میں کئی محاذ نہیں کھولے جا سکتے. ان کے اندر ویسے ہی بڑے مسائل ہیں کہ جس طریقے سے 4 لاکھ امریکی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں کووڈ میں، کئی لاکھ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، معیشت جو ہے ختم ہو گئی. یہ نسلی جو منافرت ہے، ریشیل پولرائزیشن امریکہ میں وہ انتہا پہ ہے. تو یہ چیز سعودی عرب کی جو ہے مطلب بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اس پہ انصاف کریں گے اور انصاف کرنا بھی چاہیے. اور ٹرکش جو انٹیلیجنس ہے اس کے پاس تو ثبوت ہیں کہ جس طریقے سے خشگی کو جب وہ ایجپٹ سعودی اس میں گئے، کانسولیٹ میں گئے تو استنبول میں، تو جس طریقے سے ان کو ان کی لاش کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ٹھکانے لگایا گیا، بڑا ہی بہت ہی انہیومن. کیا کریں گے بائیڈن صاحب؟ بائیڈن صاحب کی پالیسی کیا ہوگی ٹورڈ سعودی عرب؟ میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جو سعودی عرب کو جو اسلحے کی فروخت ہے اس پہ پابندی لگ جائے گی. نمبر 1، اسلحے کی فروخت جو کہ کئی بلین ڈالرز کی ہے. دوسرا، یہ دوسری کی کوشش ہوگی کہ جو سعودی عرب میں جو ریفارمسٹ ہیں، جو اصلاح پسند ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، ان کو جو ہے وہ تقویت دی جائے، امریکہ ان کی حمایت کرے. مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ شاہی خاندان جو ہے، اور شاہی خاندان کے اندر جو ڈویژنز ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان متحد ہے، ایسا نہیں ہے. اور پرنس جو محمد بن سلمان ہیں، ان کی جو پالیسی ہے اس سے بہت سارے جو سعودی جو بااثر افراد ہیں ان کو اختلاف ہے. اب ان کو تقویت ملے گی امریکہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو آپ رجیم چینج دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر؟ نہیں، بعد میں، ابھی نہیں. اچھا، اسی کانٹیکسٹ کو لے کر اگر ہم بائیڈن کی پالیسی ہندوستان کے حوالے سے کریں، جس طرح آپ نے سٹیزن ایکٹ کی بات کی، پھر کشمیر کے اندر لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا زور بازو پہ، زور اپنا بندوق پہ ان لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا، اور یہ جو سلسلہ ہے مودی گورنمنٹ کا، اور وہ بڑے اتحادی ہیں، ٹرمپ کے دور میں تو بڑے لاڈلے تھے. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے بائیڈن کے صاحب اقتدار پہ آئے ہیں، تو وہ مودی سرکار کو ہندوستان کے اندر کچھ بیہیو کرنے پہ مجبور کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کی بھی باری آئے گی. مودی اور جو باقی ان کے ہیں حکومت کے، جے شنکر صاحب جو ہیں جو فارن منسٹر ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان کی باری آئے گی. مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے جو ایشوز ہیں فورن پالیسی کے، بائیڈن انہوں نے بڑا ہوم ورک کیا اس پہ،
تو بھارت کے اندر جو جمہوریت نواز قوتیں ہیں جو کہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ نیوٹرلائز ہو گئی تھی مودی رجیم کی پالیسی کی وجہ سے، ان کو جو ہے وہ تقویت ملے گی، مگر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ان کے اکانومک انٹرسٹ ہیں انڈیا میں امریکہ کے، وہ بھی اچھے خاصے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کر سکتا، امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو یا بھارت کو اس طرح سے ناراض نہیں کر سکتا، مگر وہ یقیناً جو پالیسی پوزیشن ہے وہ روس کے کانٹیکس میں لے گا، روس اور چین کے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو ٹرمپ کے زمانے میں جو روس کے ساتھ جو ایک بہت ہی اچھا ان کا تھا وہ سلسلہ، وہ اب نہیں رہے گا، کیونکہ اصل یہ سمجھتے ہیں چین کی طرف کیا پالیسی ہوگی؟ چین کے ساتھ تو ہانگ کانگ کا ایشو بھی کافی ہے۔ دیکھیں نا، اوباما دور میں چین کے ساتھ ہی انگیجمنٹ کی پالیسی، اور پھر ٹرمپ صاحب نے آ کے ٹریڈ وار کی پالیسی شروع کی، تو اب کیا بائیڈن انگیجمنٹ کی طرف لوٹیں گے یا ٹرمپ کی اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے؟ نہیں، ٹرمپ کی پالیسی تو بہت ہی زیادہ مطلب کہنا چاہیے کروڈ قسم کی پالیسی تھی چین کے بارے میں، کہ جو کرونا وائرس تھا اس کو چائنیز وائرس کہنا اور پھر سینکشنز لگانا، مطلب مگر ظاہر ہے کہ اکانومسٹ کا جو بھی ایشو آیا ہے، لیٹسٹ ایشو لنڈن اکانومسٹ کا، اس میں ایک پوری رپورٹ ہے کہ چین کی پالیسی کیا ہوگی، امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی چین کے بارے میں۔ وہ فوکس کریں گے یہاں زنگیانگ میں جو یوگر مسلمان ہیں ان کے بارے میں، ہانگ کانگ کے بارے میں، اور پھر اس کے علاوہ تائیوان، کہ تائیوان کے ساتھ چین کی، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ چین کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ چین کے جو داخلی ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، جمہوریت کے ایشوز ہیں، سنکیانگ کا مسئلہ ہے، زنگیانگ، تبت کا مسئلہ ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ چین پہ دباؤ ڈال جائے اور چین کے اندر جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو جو ہے کھڑا کیا جائے، مگر اس میں ٹائم لگے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایران، کیونکہ اس وقت جو بائیڈن کی فارن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور سیکیورٹی اس کی جو ٹیم ہے وہ ایران کی نیگوسیشن ٹیم کا حصہ رہی ہے براک اوباما کے دور میں، آپ کے خیال میں ایران کی طرف پالیسی تبدیل ہوگی، دوبارہ اس کو انگیج کریں گے اور نیوکلیئر ڈیل کی طرف جائیں گے جس طرح پہلے ہوا تھا، یا ایسا آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ تو بڑے کلیئرلی جو فارن پالیسی کے جو پورا انہوں نے بنایا تھا بائیڈن، جوزف بائیڈن نے، جب وہ صدر نہیں بنے تھے، کاملا ہیرس، ان لوگوں نے بڑی محنت کی اور اسٹڈی گروپ بنائے۔ تو ایران کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ ذرا محتاط رہیں گے، کیونکہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اس عرصے میں کافی آگے گیا ہے، جب سے امریکہ نکلا ہے 17-18 میں جب ڈیل سے نکلا ہے۔ تو ایک تجویز برطانیہ نے یہ دی کہ یہ جو ہے جو معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ، اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے۔ ایران نے مخالفت کی ہے کہ ہم سعودی عرب کو کیوں شامل کریں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران جو ہے اس پہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایران کو بھی دکھانی پڑے گی کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے وہ اس نے جو ریڈ لائن ہے وہ کراس نہیں کی ہے، کیونکہ اگر ریڈ لائن کراس کر لیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو جوہری ممالک ہیں وہ 10 ہو جائیں گے، 5 ڈکلیئرڈ ہیں، پھر بھارت اور پاکستان ہے، اسرائیل ہے، شمالی کوریا ہے اور پھر ایران۔ تو یہ امریکہ ختم نہیں چاہتا، اور اسرائیل کو اس سے تو موقع ملے گا ایران کے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کے یا GCC کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف جو ہے وہی، مگر امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا ایڈونچر کیا جائے جس میں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہو۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر مونس احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ملک جا نامیرا فارن پالیسی انالسٹ پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب سان گڈوا گفتگو تاں ٻڌي برما میں آنگ سان سوچی کے گرفتار کیا ہوا ہے ऐं उते फौज हिकु दफ़ो ॿीहर इक़्तिदार ते कब्ज़ो करे वरितो आहे। चीन अञा ताईं उन अमल जी मज़म्मत न कई आहे। ॿिए तरफ़ गॾियल क़ौमुनि तोड़े अमरीका, बरतानिया ऐं ॿियनि जेके आहिनि मुल्कनि जेको आहे उन अमल जी मज़म्मत कंदे फौरी तौर ते सियासी क़ैदियुनि जी आज़ादी जो मुतालबो कयो आहे। बाइडन जी फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां बि डॉक्टर साहब सां गुफ़्तगू थी, मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, जेको ह्यूमन राइट्स ऐं रूल ऑफ लॉ जी ॻाल्हि करे थो पियो, डेमोक्रेसी जी ॻाल्हि करे थो पियो, उहो बाइडन साहब सऊदी अरब जे अंदरि जेका पंहिंजो मोहम्मद बिन सलमान जेको आहे
बादशाह सलमान जे पुटु मोहम्मद जेको वली अहद बि आहे उन जे बारे में चवंदो रहियो आहे त उहो सहाफ़ी जमाल काशी जे क़तल में मुलविस आहे, तंहिं करे उनखे उनजी सज़ा मिलणु घुरिजे। उहो हाणे बाइडन उते छा कंदो? साॻे वक़्तु बाइडन मोदी जे बारे में छा कंदो जिते कश्मीर जे अंदरि लखें औरतुनि, ॿारनि, नौजवाननि, ॿुढनि खे जेको आहे हुननि बंदूक जे ज़ोर ते यरगमाल बणायो ऐं सिटीज़न एक्ट जहिड़ो हिकिड़ो बाइस्ड क़िस्म जो लॉ पास करायो। उते हू छा कंदो? ऐं इहे सभु मसइला जेके आहिनि बाइडन जे लाइ चैलेंज आहिनि। जेको ईरान जे पॉलिसी बारे में पॉलिसी छा हूंदी, चीन ऐं रूस जे बारे में पॉलिसी छा हूंदी, इन्हनि मामलनि ते डॉक्टर मोहन सैमर साहब जी ख़्यालात तव्हां ते पहुचायोसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।